बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान और आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम है वज़ीर आज़म के चीन के दौरे के मुतालिक। तो AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में हमारे प्रोग्राम को भी शेयर करें। इंशाल्लाह तबारक तआला हम आपको अच्छी और बेहतर न्यूज़ देते रहेंगे और आपको असल हक़ाइक़ और सूरत हाल से आगाही दिलाते रहेंगे। इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। आक़ाए दो आलम सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक बड़ी मशहूर है और हर ज़बान आम है। तो हम बात करते हैं चीन के हवाले से ही। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती, जिसे कहते हैं समंदर से गहरी और शहद से ज्यादा मीठी, इस दोस्ती की मिठास जो है वो पाकिस्तान की आवाम को भी नजर आती है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी नजर आती है और पाकिस्तान के दुश्मनों को भी नजर आती है। लेकिन देखना ये है कि पिछली माजी की जो हुकूमतें साला साल तक चीन से अपनी दोस्ती के ऊपर बड़े बेहतरीन कारनामे अंजाम देती रही और बड़ा वक्तन चीन ने भी हमारा भरपूर सपोर्ट किया, साथ दिया हर मामले के अंदर। और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए बहुत अहम साबित होने जा रहा है, उसका नाम है सीपेक। सीपेक जो है वो पिछले दौरे हुकूमत में, यानी नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में शुरू हुआ और अब पिछले 3.5 साल से उस पर जो पेशरफ्त हो रही है उसे बड़ा मध्यम कहा जा रहा है, बड़ा स्लो सुस्त रवि के साथ उस पर काम हो रहा है। और आपने देखे होंगे पिछले कुछ अरसे के अंदर, यानी एक 6 माह पहले और उससे भी पहले जो मौजूदा हुकूमत के जिम्मेदारान हैं उनके और चीनी हुकूमत के मामलात, और चीनी हुकूमत ने उस पर बाकायदा जो है बरहमी का इजहार भी किया कि पाकिस्तान की तरफ से उसको जो है वो जिसे कहते हैं कि वेलकम नहीं किया गया, जिसका जो है चीन को पाकिस्तानी पिछली हुकूमतें जिस तरह से अहमियत और फोकियत देती रही। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी बता दूं, इमरान नियाजी साहब की दौरे हुकूमत जो चल रही है उसमें सबसे एक अहम बात यह है कि जब पिछले दौरे हुकूमत में चीनी सदर पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ ला रहे थे तो इमरान नियाजी साहब धरने पर बैठे हुए थे। हुकूमत वक्त ने बड़ी रिक्वेस्ट की, बड़ा इनको जनाब अली समझाया, हमारे इदारों ने भी इनको कहा कि जनाब अली नहीं, आप हट जाइए और चीन के सदर का दौरा होने दीजिए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन नियाजी साहब ने जनाब अली, क्योंकि इनको पता चला था ना, जिसे वो कहते हैं ना कि वो मसल मशहूर है जो इंडिया के अंदर वो एक जो खास जो है क्या नाम है, एक किस्म के लोग हैं जो जबान तो उर्दू ही बोलते हैं लेकिन उनकी उर्दू बड़ी मीठी और बड़ी शाइस्ता होती है। वो कहते हैं अब के मार तो बताऊं, अब के मार तो बताऊं। तो यानी वो लखनऊ के लोग हैं, नवाब लोग, तो वो उनका यही होता है कि भाई तशरीफ लाइए, पहले आप पे गड़िए। तो ये इस वक्त जो इनका किरदार है नियाजी साहब का, ये है कि अब के मार तो बताऊं। तो उस वक्त ये अकड़े हुए थे, ओ सदर चीन आ रहे, और अगर वो चीन का दौरा कामयाब हो गया तो जो हम जिस हुकूमत के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं तो उसकी तो वाबा हो जाएगी। बहरहाल वो हुकूमत देखें, अब ताइज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि इज्जत और जिल्लत वो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। लेकिन जब से नियाजी साहब तशरीफ लेकर आए हैं और इन्होंने हुकूमत की बागडोर संभाली है, ये जहां भी गए हैं मुंह की खाकर आए। पहले शहजादे सलमान की जनाब ने इन्होंने ड्राइवरी करी, उसके जनाब अली उनके उस ड्राइवरी की खिदमत अंजाम देने पर शहजादे साहब ने अपना इन्हें प्लेन ऑफर कर दिया। जब प्लेन ऑफर किया तो फिर आधे रास्ते से उस प्लेन को वापस भी ले लिया, यानी इनको देखकर जनाब अली से चीज वापस ले ली गई। फिर अमेरिका का दौरा और ये सारी चीजें, जहां तक जो मामलात हैं वो पीटीआई वाले कहते हैं सारी चीजें बड़ी कामयाब रही। चलो ठीक है, हम भी वक्ती तौर पे मान लेते हैं कि जनाब इनका सऊदी अरब से लेन देन वो भी बड़ा कामयाब रहा, जनाब अली इनका अमेरिका का दौरा बड़ा कामयाब रहा, जनाब इनकी अक़वाम मुत्तहिदा में धुआंधार तकरीर कश्मीर को फतह कर लिया जनाब अली, ठीक है, बड़ा कामयाब रहा। तो पीटीआई वाले जो ये कहते हैं, जो उनको कहा जाता है बेचारे जो जिसे कहते हैं ज़रख़रीद गुलाम है पीटीआई के, जो एंकर हजरात वो भी और जो उनके जिम्मेदार
عہدوں پر فائز یعنی کوئی مشیر ہے کوئی وزیر ہے ان کو بھی جو سرکار فرماتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ جو ان کو کہا جائے وہ انہوں نے کہنا ہے, آگے عوام تک پہنچانا ہے, ڈیلیور کرنا ہے. اور کچھ پی ٹی آئی سے وابستہ بلے پہ مہر لگانے والے اور بلہ لے کر ناچنے والے, اب انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ بلہ جانے والا کہاں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ بلے کا رخ کس طرف جا رہا ہے, کہ یہ ٹک ٹک کر کے کھیل رہا ہے یا چکے چھکے مار کے نکل جائے گا. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ جب یہ حکومت آئی ہے تو یہ 2-4 چوکے اور چھکے لگائے گی اور ان چوکے چھکوں کے اندر سب کا کام تمام ہو جائے گا. اس کے بعد یہ آرام سے جناب یعنی کہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے بیڈ کیری کرے گی. لیکن ہوتا ایسا نظر نہیں آ رہا, بیڈ کیری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ناظرین, انتہائی تکلیف دہ عمل, انتہائی جسے کہتے ہیں نا جو پاکستان کے مورل کو ہائی کرنے جا رہے تھے. اچھا پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں یہ بہت کامیاب دورہ رہا, تو وہ کامیابی ہم دیکھ لیں گے آئندہ چند دنوں میں پتہ چل جائے گی. جس طرح سے اقوام متحدہ کی تقریر کے بعد کشمیر آزاد ہو چکا ہے, اپنی مرضی سے وہ لوگ کشمیری زندگی گزار رہے ہیں. جس طرح سے جناب علی امریکہ کے دورے کے بعد امریکہ سے ہر قسم کے تعلقات جو ہیں وہ استوار ہو گئے اور اب امریکہ ہماری کھل کر مدد کر رہا ہے ہر فیلڈ کے اندر, ہر ایونٹ کے اوپر, ہر جگہ پہ اوپر ہمیں وہ سپورٹ کر رہا ہے. بالکل اسی طرح سے چین کا دورہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں اس کے چند اثرات جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے. اچھا اس کے برعکس جو اپوزیشن ہے وہ اس پہ جناب علی لان تان کر رہی ہے کہ جناب علی دورہ نہ. اب اپوزیشن کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ جناب علی وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا دال میں سے کنکریاں نکالے, تو وہ اس کا کام یہی ہے وہ دال میں سے کنکریاں نکالے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن اس نیازی صاحب کو ملی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں, پاکستان کی تاریخ میں اتنی فرینڈلی اپوزیشن کسی بھی اقتدار میں رہنے والی جماعت کو نہیں ملی. اور اس کی مثالیں مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جب جو کوئی بل پاس کرانا ہوتا ہے سارے لوگ جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کا بل پاس کروا دیتے ہیں. بھلے وہ میدان میں نکل کر باہر پبلک میں گالیاں بکتے رہے حکومت کو, جناب جو بھی کچھ کرتے رہے, لیکن حکومت کو وہ جسے کہتے ہیں نا بیساکیاں جو ہیں, حکومت کے پاس 2 بیساکھی ہیں. ایک وہ بیساکھی ہے جو اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پرووائڈ کی ہوئی ہے, صحیح ہے. دوسری بیساکھی ہماری متحدہ اپوزیشن ہے, جو دوسری بیساکھی وہ ہے جب ضرورت پڑتی ہے میاں صاحب وہ کچھ ان کو دے دیتے ہیں تشتری میں رکھ کے, جب ضرورت پڑتی ہے اپنے جناب علی زرداری بھائی دے دیتے ہیں تشتری میں رکھ کے. زرداری بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ زرداری بھائی بڑے ماسٹر مائنڈ آدمی ہیں اور انہوں نے اپنی حکومت بھی پوری کری, اپنے 10 سال صدارت بھی پوری کری, اور پھر صدارت کے جو پاور تھی صدارت کی وہ ساری اپنے ساتھ ہی اپنی جیب میں ڈال کے گھر لے گئے. اب صدر جو بیٹھا ہوا بیچارہ دیکھتا رہتا ہے, وہ کیا ہے ربر اسٹیمپ کے طور پر رہ گیا. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دورہ چین کا ہوا ہے اس کے کیا دور رس نتائج نکلیں گے یہ تو عوام کو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے, جو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر, جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے, جو ہم نے وہاں پر جو کچھ ہوتے ہوئے دیکھا, بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اب ہمارا ملک جسے بڑے بڑے آئی ٹی ایکسپرٹ لے کر آ کر اپنے کیا نام ہے نیازی صاحب نے سب کچھ جو ہے نا وہ الیکٹرانکس طریقے پر لے کے جائیں کہ آئی ٹی کے ایکسپرٹ لا کے انہوں نے جناب علی الیکٹرانکس ووٹنگ مشین بھی بنا لی, یہ کر لیا وہ کر لیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ایک بات, بڑی معنی خیز بات ہے. ناظرین میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا, کیا ہمارے ملک کے اندر اب ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ اتنے ناکارہ ہو گئے کہ وہ زوم پر میٹنگ ارینج نہیں کر سکتے چائنا کے لوگوں سے؟ ہم یہاں پاکستان چھوڑ کر یہ چائنا جا کر بیٹھے زوم میٹنگ ارینج کرنے کے لیے, اس کے بعد زوم پر میٹنگ ہو رہی ہے, بریفنگ ہو رہی ہے, سارے معاملات زوم پر طے ہو رہے ہیں. تو آیا یا یہ حکومت کی نااہلی آپ سمجھ رہے ہیں اس کو, یہ کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ وہ چھوڑ دیجئے استقبال وہ پرانے معاملات. نیازی صاحب بڑے سادہ آدمی ہیں, وہ اس چکر اکر میں نہیں پڑتے کہ کوئی کہیں جائے ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جائے, تو پروٹوکول کے ہمیشہ خلاف رہے نا. ٹھیک ہے اپنے ملک میں اپنی جان کے بچاؤ کے لیے وہ بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اپنی جان کے تحفظ کے لیے. وہاں چائنا میں انہیں کس چیز کا خوف اور ڈر تھا؟ وہ تو سارے ان کے دوست تھے, صحیح ہے. تو وہ اس لیے انہوں نے پروٹوکول اور اس کی کوئی بات کو اہمیت نہیں دی. ہاں بات صرف اتنی سی ہے کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک کہ زوم پر میٹنگ ارینج کرنے کے لیے یہ یہاں سے چل کے وہاں کیوں گئے. کیا یہاں سے بیٹھ کے ہمارا جو
مواصلاتی نظام میں اتنا کمزور ہے کہ زوم پہ میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی، یا انہیں یہ ڈر تھا کہ جو ہم باتیں وہاں طے کریں گے زوم کے اوپر وہ کوئی ہمارے اداروں کے کچھ لوگ، کوئی ذمہ داران جنہوں نے ان کو جناب علی آگے بڑھا کے بیساکھی کا ایک حصہ یہ بنے ہوئے، کہیں وہ ان کو روک نہ لے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کیا سلسلہ تھا۔ بہرحال اب آپ دیکھتے جائیے کہ زوم میٹنگ کے اثرات کیا نظر آتے ہیں۔ ہاں البتہ خیر جب یہاں سے چل کے وہاں گئے تھے تو چینی وزیر اعظم صاحب نے ایک ملاقات کر کے ان کو سلام دعا کر لیا کہ بھئی آپ میرے گھر آئے ہو، چلو ٹھیک ہے ہم آپ سے الیک سلیک کر لیتے ہیں کہ گھر آئے ہوئے مہمان تو کم سے کم اتنی تو عزت دو کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ایک ملاقات کر لیں۔ تو اس تقریب کچھ تو میرے ملاقات چاہیے، اس کے لیے انہوں نے کچھ تھوڑا سا ارینجمنٹ وغیرہ کر لیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے معاملات جو پاکستان کو درپیش ہے، ایک طرف پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، دوسری طرف عوام اور پاکستان کے جو بھوک اور افلاس سے مرے چلے جا رہے ہیں، آپ اس دورے سے کیا لے کر آئے؟ اگر آپ کچھ لے کر آئے ہیں، کچھ پوزیٹیو چیزیں لے کر آئے ہیں، تو آپ اب تک کیوں نہیں آپ کو عوام کے ساتھ شیئر کرتے؟ یا جو کچھ طوائف لے کر جو طائف وہاں سے ملے ہیں آپ کو، وہ پچھلے طائف کی طرح سے آپ شو نہیں کرنا چاہتے، ان کو خاموشی سے رکھ لیتے ہیں؟ پہلے تو شو کر دیے تھے نا، بعد میں آپ نے کچھ چند پیسے دے کے ٹوکن دے کے اس کو لے کے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ تو اس دفعہ تو آپ نے وہ بھی نہیں بتایا کہ آپ وہاں سے کیا تحفے میں ملا آپ کو جناب۔ کوئی چینی گڑیا ملی؟ آپ گڑیوں کے بڑے شوقین رہے ہیں ماضی کے اندر، تو کوئی چینی گڑیا تو نہیں مل گئی آپ کو جو آپ نے لا کے چھپا کے رکھ لی ہے؟ کیونکہ آج کل ہمیں جو رپورٹ ملی ہے، اندر کی بات بتا رہا ہوں، کہ آپ کے گھریلو تعلقات بانیکا بیگم سے جو نا بہت ناخوشگوار ہے، جس کے حوالے سے کچھ چیزیں منظر پر آ بھی چکی ہیں اور مزید چیزیں بہت جلد آنے والی ہیں۔ ناظرین، چین کا دورہ پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے، اب تک اس پر کوئی تفصیلی بریفنگ نہیں دی گئی ہے۔ ہاں البتہ جو مشیر اور وزیر خزانہ مالیات جو ان کے ساتھ گئے تھے شوکت ترین صاحب، وہ بڑے اچھلتے کودتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ڈالروں کی جو ہمیں امداد مل گئی ہے، اب ہمارے جو ہے جو کچھ تھوڑے سے ہم بھوکے ننگے ہو گئے تھے، اب ہم پھر دوبارہ سے اپنے تن پہ کپڑا بھی ڈھک لیں گے، اس کو شیر مال اور نان اور تافتان وغیرہ بھی ہمیں کھانے کو ملیں گے، کیونکہ روٹی تو غریب لوگ کھاتے ہیں نا، اور روٹی تو میسر نہیں ہے پاکستان میں، تو شیر مال تافتان اور نان سے ہم جو ہے گزارا کریں گے۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے جناب علی وہ امریکہ سے امداد مل گئی ہے $1 ارب کی، تو وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں، کس طرح سے اس کا استعمال کریں گے۔ لیکن غریب عوام جو ہے وہ پستی چلی جا رہی ہے، اور جو ہماری اپوزیشن ہے، ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اپوزیشن تو چاہتی ہی نہیں ہے ابھی کہ نیازی صاحب کو اقتدار سے ہٹایا جائے، وہ ان کو ٹائم دے رہی ہے، ڈھیل دے رہی ہے، کیونکہ وہ خود بھی نااہل ناکارہ ہیں اور ان کے اوپر اتنے الزامات لگ چکے ہیں۔ اب تو خیر نیازی صاحب کے اوپر جو پچھلی حکومتوں میں الزام لگے ہیں، جو کچھ پچھلی حکومتوں نے ڈھاکے ڈالے ہیں، وہ سارے ریکارڈ تو نیازی صاحب کی حکومت توڑ چکی ہے، لیکن وہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ مزید ریکارڈ بنے۔ تو مزید ریکارڈ بنانے کے لیے اپوزیشن کھیل رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کھلا رہی ہے۔ ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا امید دلاتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، چلو تم کچھ کرو، جب وہ آگے بڑھ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسری طرف نواز شریف صاحب سے جو باتیں بڑھا کے بینگیں بڑھا کے ان کو آگے اٹھا کے لے کر آتے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان کو، اس کے بعد پھر جناب علی۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو کھل کے ایک بات بتا دوں، جب تک جنرل قمر باجوہ صاحب اپنی وردی پہنے ہوئے اپنی ڈیوٹی پر ہیں، نیازی صاحب کا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ہی تھالی کے دونوں چٹے بٹے ہیں، ایک ہی جگہ سے دونوں کا رشتہ ملتا ہے، اور وہ خطرناک جگہ ہے جس کی سپورٹ سے نیازی صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے، وہیں سے تعلق جنرل باجوہ صاحب کا ہے۔ لہٰذا آپ اس بات کو میری سمجھ لیجئے کہ جب تک جنرل باجوہ صاحب چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے، نیازی صاحب کا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ بس اب اپوزیشن اپنا آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جو باتیں کرتی رہے، جو کھیل کھیلتی رہے، مارچیں کرتی رہے، سارے جو ہے وہ لاتی رہے کہ نا عدم اعتماد، وہ آتی رہے گی جاتی رہے گی، لیکن نیازی صاحب کے ساتھ جب اسٹیبلشمنٹ تہیا کر لے گی کہ ہم نے انہیں ہٹانا ہے، تو پھر اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ہٹا دے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ دورہ چین وہ عوام خود اس پہ دیکھ لے گی کہ اس کے کیا اثرات نظر آتے ہیں۔